अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। आपको आपकी मेज़बान सुंदस अली की जानिब से अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन गिरामी, आप देख रहे हैं माह सयाम रमज़ान ट्रांसमिशन, जो कि आपके लिए लेकर आया है देसी टीवी यूएसए। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी ये नशिस्त हमेशा इसी तरह से सजाई जाती है कि हमारे साथ सनाए सरकार करने के लिए सना-ख़ान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मौजूद होते हैं और आप सुनते हैं जनाब अल्लामा मौलाना सूफ़ी मोहम्मद हुसैन लखानी साहब को, जो कि हमारी कुरान और हदीस की रोशनी में रहनुमाई फरमाने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, चूँकि आज 24वां रोज़ा है और 25वीं शब है, तो यकीनन ये बड़ी ताक़रात है और कोई शुबा नहीं इसमें कि हो सकता है कि यही आज शब क़द्र की रात हो। और आज हम अल्लामा साहब से गुफ्तगू करेंगे नुज़ूल कुरान के हवाले से कि अल्लाह करीम ने कुरान का जो नुज़ूल फरमाया है, इसको जो मुकम्मल फरमाया है, वो कहा जाता है और हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि ये शब क़द्र में ही जो है इस कुरान का जो नुज़ूल है वो हुआ। तो हमें इसका यकीनन मालूम नहीं और हमें 5 ताक़रातें इनायत की गई हैं इसीलिए ताकि हम उन रातों में इस ख़ास रात को तलाश कर सकें, ना कि इस रात को सोकर गुजार दें। अल्लाह करीम हम तमाम को ये सआदत नसीब फरमाए कि हम उसके हुजूर सजदा कर सकें और उससे अपने लिए मुआफ़ी तलब कर सकें। हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान की तमाम शब, यानी पहले रमज़ान मुबारक से लेकर आखिरी रोज़े की शब तक फरिश्ते ये निदाएं लगाते हैं, ये सदाएं लगाते हैं कि कोई है जो रहमत तलब करे तो उसे रहमत इनायत फरमाई जाए, कोई है जो बख्शिश व मग़फ़िरत तलब करे तो उसे बख्शिश व मग़फ़िरत इनायत की जाए, कोई है जो साइल है और सवाल करे तो उसका सवाल पूरा किया जाए। और अल्लाह करीम जब ईद का दिन आता है, यानी कि ये तो तमाम रमज़ानुल मुबारक ये सिलसिला जारी रहता है कि निदाएं लगाई जाती हैं, लेकिन जब ईद का दिन आता है तो अल्लाह करीम बहुत सारी नेमतें और बरकतें अपने मोमिन बंदों को इनायत फरमाता है इनाम के तौर पर। तो यकीनन आज की रात बहुत बड़ी है और अल्लाह करीम हमें इसका मुकम्मल तौर पर फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं अपने मेहमानों का आपके साथ तारुफ़ करवाना चाहूँगी। मेरे साथ मौजूद हैं महरीन हुसैन। अस्सलामु अलैकुम। कैसी हैं महरीन आप? अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी दूसरी जानिब मौजूद हैं मोहम्मद वक्कास क़ादरी। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन गिरामी, अपनी मेहमान यानी कि महरीन हुसैन को हमदे बारी ताला की पढ़ने की सआदत हासिल करने के लिए इनसे गुजारिश करूँगी और इस शेर के साथ कि मेरा दिल कांप उठता है, मेरा दिल कांप उठता है, कलेजा मुंह को आता है, मेरा दिल कांप उठता है, कलेजा मुंह को आता है, करम या रब अंधेरा कब्र का जब याद आता है, करम या रब अंधेरा कब्र का जब याद आता है। महरीन हुसैन। अल्लाह 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 ये ज़मीं जब न थी आसमां जब न था, ये ज़मीं जब न, हाँ ये ज़मीं जब न थी आसमां जब न था, चांद सूरज न थे ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे ये जहां जब न था, और राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, जब न था कुछ यहाँ, जब न था कुछ यहाँ था, मगर तू ही तो अल्लाह
پہنچے معراج پر عرش تک مصطفیٰ پہنچے معراج پہنچے معراج پر عرش تک مصطفیٰ پھر نہ معبود بندے میں پردہ رہا پھر نہ معبود بندے میں پردہ رہا اور پھر ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا پھر ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا کہ ساری مخلوق میں حق نما تو ہی تو اللہ 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 لا الہ تیری شان 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 لا الہ تیری شان یا وعدہ تو خیالو تجسس ہی آرزو تو خیالو تجسس ہی آرزو آنکھ کی روشنی دل کا ارمان تو آنکھ کی روشنی دل کا ارمان تو بھی تو ہے بھی تو ہے بھی تو ہوگا بھی تو ہی تو اللہ 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 سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھیں مہرین حسین جو کہ ہمیں حمد باری تعالیٰ سنانے کی سعادت حاصل کر رہی تھی، اور بنا کسی تاخیر کے اب میں اپنے اگلے مہمان کی جانب چلنا چاہوں گی اس شعر کے ساتھ کہ تمنا ہے کہ فرمائیے، تمنا ہے کہ فرمائیے روز محشر، تمنا ہے کہ فرمائیے روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے۔ ہمارے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے موجود ہیں جناب محمد وقاص رضا قادری صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا۔ تو تیری معراج یا رسول اللہ، تیری معراج تو جان کہاں تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے
وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں کھلا ہوا ہے کریم کا در کھلا ہوا ہے کریم کا در بھرے خزانے لوٹا رہے ہیں نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں فلک کا سینہ دمک رہا ہے فلک کا سینہ دمک رہا ہے زمین کا گلشن مہک رہا ہے زمین کا گلشن مہک رہا ہے چھڑے گے صلی اللہ کے نغمے چھڑے گے صلی اللہ کے نغمے حضور تشریف لا رہے ہیں چھڑے صلی اللہ کے نغمے حضور تشریف لا رہے ہیں نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں نہ ان کے جیسا عظیم دیکھا نہ ان کے جیسا عظیم دیکھا نہ ایسا در یتیم دیکھا نہ ایسا در یتیم دیکھا زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے وہ سب کی بگڑی بنا رہے سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہ تھے جناب محمد وقاص رضا قادری جو کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنانے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. ناظرین گرامی اب وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، کہیں مت جائیے گا، ہم ابھی واپس آتے ہیں. خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ماہ سیام رمضان ٹرانسمیشن جو کہ آپ کے لیے لے کر آیا ہے دیسی ٹی وی USA سے. آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں ہمارے اس خاص سیگمنٹ میں جہاں پر علامہ صاحب قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیشہ بہت خوبصورت انداز میں رہنمائی فرماتے ہیں. علامہ صاحب ہمارے ساتھ آج بھی موجود ہیں، جناب علامہ مولانا صوفی محمد حسین لکھانی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج علامہ صاحب؟ شکر الحمدللہ. آج علامہ صاحب ہم چاہیں گے کہ جس خاص ٹاپک کے اوپر آپ رہنمائی فرمائیں، کیونکہ آج ایک شب بھی ہے، کیونکہ 5 شبیں ہیں جن کے حوالے سے ذکر ہوتا ہے، تو اس پر ہی اس کو نزول قرآن کا ذکر بھی اسی میں ہوتا ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ طاق راتوں میں ہی کسی ایک رات میں مکمل کیا گیا. تو وہ کون سی شب تھی یا اس کے حوالے سے کیا جو ہے وہ قرآن و حدیث میں ہمیں روشنی ملتی ہے، اس کے حوالے سے جو ہے میں پوچھنا چاہوں گی کہ نزول قرآن ہے کیا اور کب جو ہے یہ تکمیل پایا؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله مولانا العظيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم. حاضرین محترم، آج شب قدر کی راتوں میں سے ایک رات ہے جنہیں ہم طاق رات کہتے ہیں. شب قدر ایک ایسی رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا. اس قدر کہتے ہی اسی لیے کہ اس میں قرآن نازل ہوا. آج ہم نزول قرآن پر گفتگو کرنی ہے. شب قدر پر تو ہم نے گفتگو کر ہی لی، مگر ہماری مین آج کا جو ٹاپک ہے وہ نزول قرآن ہے. قرآن کریم حکمت والی کتاب، قرآن کریم روشن کتاب، کتاب مبین. قرآن کریم جس میں خشک اور تر کا بیان. قرآن کریم وہ کتاب ہے جس میں ہر وہ خشک اور تر بیان کر دیے گئے، ہر وہ چیز جو اصولی طور پر انسان کی زندگی میں اس کے ضابطۂ حیات کے لیے ضروری ہیں. اللہ کے احکام بینات روشن کھلے طریقے سے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیے. جو امور حرام ہیں نہیں کرنے چاہیے، اسے نواہی کے حکم اللہ نے قرآن کریم میں باقاعدہ طور پر نازل فرمایا. اب جو چیز حرام کر دی اللہ تبارک و تعالی نے، اسے کوئی حلال کر نہیں سکتا، اور جسے اللہ نے حرام کر دی اسے حلال کر سکتا کوئی نہیں. اسی طریقے سے جن کاموں کو مسلمان کو کرنا چاہیے، انسان کو کرنا چاہیے، اس کے بارے میں بھی قرآن نے فرمایا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نازل کرنا تھا تو اسے پہاڑوں پہ پیش کیا، تو اس کی ہیبت سے پہاڑ فرمایا اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے. یہ پہاڑ انسان کے قلب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوری قلب پر نازل کیا. اس کا بوجھ اتنا ہوتا کہ اگر اونٹنی کی پیٹھ پر حضور سوار تھے تو وہ دوہری ہو جاتی تھی، اس کی چیخیں نکل جاتی تھیں. اور مختلف صحابہ کرام جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے، یا جن صحابہ کے گود میں سر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ہوتا اور وہی نازل ہو جاتی، تو وہ صحابی کہتے کہ ہماری کیفیت ایسی ہو جاتی کہ جیسے ابھی پاؤں کی ہڈی ٹوٹ جائے گی. اب آپ یہ سمجھیں کہ اس کا وزن اس قدر ہے، اس کی شدت اتنی زیادہ ہے. تکلیف نہیں، شدت ہے، وزن ہے، بوجھ ہے. اللہ نے فرمایا ایسا بوجھ جو پہاڑ پر اگر نازل کر دیتے اللہ پاک تو کیا ہوتا؟ وہ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اس بات کو سمجھنا ہے. پھر قرآن کریم کی تلاوت ہے. قرآن کریم کی تلاوت سیکھنا اور سکھانا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ تعلیم قرآن ہے. سیکھنا یا سکھانا. تو سیکھنے والا بھی افضل ہے اور سکھانے والا سب سے زیادہ افضل ہے. تو ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ قرآن کریم ہمیں سیکھنا ہے. آج یہ اس دور میں ٹیکنالوجی کا دور کہا جاتا ہے، اس دور کو علم و معرفت کا دور کہا جاتا ہے، صنعت و حرفت کا دور جانا جاتا ہے. مگر علم کیا ہے؟ یہ بات ہمیں قرآن کریم نے بتائی. وہ کیا؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہی علم والا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا نہیں وہ علم والا
نہیں. علم تو وہی ہے جو اللہ کے بارے میں بتائے، اللہ تک پہنچائے، اللہ کے اوامر اور نہی کی پہچان ہمیں بتائے. اگر حدود اللہ اور حدود کو نہیں بتاتا علم تو وہ علم نہیں ہے. یہ لوگ کیسے ہیں؟ یہ دور معیشت کا ہے، معاشیات کا ہے، فائنانس کا ہے، ٹریڈ اینڈ ٹیکنالوجی کا ہے. تو صاحبوں، میں آپ کو اس بات کو بتا دوں کہ علم وہ ہوتا ہے جو ہمیں زندگی میں کام آئے. علم وہ ہوتا ہے جو ہمیں قبر میں کام آئے. علم وہ ہوتا ہے جو ہمیں حشر اور آخرت میں کام آئے. اگر علم آپ کو خالی دنیا میں دیا جاتا ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم فرماتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، وہ لوگ جو خالی اللہ سے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں دنیا میں حسنات عطا کر دے. جیسے آج کا یہ کافر، آج کے دور کی تعلیم، آج کا دور کا جو نظریہ کیپٹلزم ہے، وہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ دنیا کی مسرتیں حاصل کر لو، دولت حاصل کرو. حق ہے تمہارا اس مسرت کو حاصل کرنا، حق ہے تمہارے پاس دولت ہے، دنیا کی ہر خوشی حاصل کر لو. تمہارے پاس اگر دولت ہے تم زمین، زمان، چاند، سورج سب کو مسخر کر سکتے ہو. یہ آج کا علم سکھاتا ہے. اور اللہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ حقدار کو حق دو، حقدار کے حق کو پہچانو. اور جو مسلمان حقدار کے حق کو نہیں پہچانتا وہ انسان نہیں. انسان اور حیوان میں فرق کیا ہے؟ انسان بھی حیوان ہے، اور یہ جانور، چرند پرند، درندے یہ بھی حیوان ہے. مگر ہم میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ ان کے لیے ہر چیز جائز ہے. جہاں منہ مارے کھا لیں، جہاں منہ سینگ سمائے وہاں رہ جائے، جہاں موقع ملے سو جائے، جو بھی ان کو میسر آ جائے اپنی جنسی تسکین اس سے حاصل کر لیں. مگر انسان وہ ہے جس کے لیے حدود ہیں، جس کے لیے قیود ہیں، جس کے لیے پابندیاں ہیں، جس کے لیے اوامر ہیں، جس کے لیے نواہی ہیں، جس کے لیے احکام ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی شکل میں ہمیں بتا دیے کہ بھائی یہ کام کرنا ہے. اے بندو، یہ تمہیں، اے انسانوں تمہیں یہ کام کرنا ہے اور اس کام سے تمہیں رک جانا ہے. یہ کام تم کرو گے یہ نیکی ہو، یہ کام نہیں کرو گے یہ تمہارے لیے گناہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بتا دیے، اور اسی کا نام انسان ہے. اور اگر انسان میں انسانیت نہیں ہے، اللہ اور رسول کی پابندی نہیں ہے، اور انسان ہر چیز کے حصول کے لیے ہر ایک کو رونتا چلا جائے، یہ انسانیت نہیں، حیوانیت ہے. یہ حیوانیت ہے، درندگی ہے. یہ آپ یہ دیکھیں جنگل کا قانون، جنگل میں کیا ہے؟ درندہ ہے، جس کو چاہے شکار کر کے کھا جائے، جس کو چاہے جس جگہ پر جا کے بیٹھ جائے، کوئی اس کو اس جگہ سے ہلا نہیں سکتا. تو انسان میں ایسا نہیں ہے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ دی ہے، مال کا طریقہ بتایا ہے، نفع کمانے کا طریقہ بتایا ہے، سود کو حرام بتایا ہے، عورت کو نکاح کر کے حلال بتایا ہے، بغیر نکاح کی عورت کو منع فرما دیا، روک دیا گیا، اور اس بات کو سمجھا دیا کہ یہ انسانیت ہے، اور اگر تم اس پر عمل نہیں کرتے تو یہ حیوانیت ہے، اور یہ جانور ہیں. بل ہوا عدل، خالی جانور ہی نہیں، اس سے بھی بدتر ہے. جو لوگ انسان کو انسان نہیں سمجھتے. جیسے آج کے دور میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں، دور جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، عورتوں کے ساتھ کیا ہوتا تھا، عورتوں کو کیا سمجھا جاتا، جنسی خواہش کی تکمیل کا ایک ذریعہ. آج کے دور میں عورت کیا ہے، اور آج کا یہ دور بدترین دور ہے. اس دور میں بھی لوگ جو ہے نا، ہم جنس پرستی کی بات نہیں کرتے تھے. دور جاہلیت میں بھی مشرکین مکہ کے بارے میں یہ بات نہیں ہوتی تھی. جو آج کے دور کے آپ جتنی بھی جدید پسند لوگوں میں جا کے دیکھیں تو وہ ہم جنس پرستی کی باتیں کریں گے، وہ حیوانیت کی باتیں کریں گے، وہ عورت سے نکاح. یا ذلت عام زندگی ہو گئی نا، اس سے بڑھ کر تو کوئی ذلت نہیں ہے. مرد کے ساتھ نکاح کرنے کو جائز قرار دے دیا قانونی طور پر ملکوں نے. تو یہ ذلت ہے، یہ انسانیت نہیں ہے. کوئی جانور ہم جنس پرست نہیں ہے، اور یہ اس سے بھی بدتر ہیں. اور آج ان کی تنظیمیں بنا دی گئیں کہ ہم جنس پرستوں کے حقوق ہیں، ہم جنس پرستوں کے رائٹس ہیں، ان کے لیے فنڈز دے دیے گئے. یہ کیا ہے؟
آج انسان اذیت پسند ہو گیا. انسان اور حاکم وقت اس کے لیے کنٹرول ہے. کسی پر ظلم نہیں کر سکتا, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا. یہ ہمیں قرآن سکھاتا ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ انسانیت سے گر رہے ہیں. تو وہ انسان وہی ہے جو اللہ کو ایک مانتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہے, ان پر ایمان رکھتا ہے, ان سے محبت کرتا ہے, ان کی اطاعت کرتا ہے, ان کی اتباع کرتا ہے, اور ان سب کے لیے قرآن کریم ہمارے لیے بہترین رہنما اصول بیان کرتا ہے. تو میں آپ کو ایک بات سمجھاتا چلوں. قرآن دیکھنا عبادت ہے, قرآن چھونا عبادت ہے, قرآن چومنا عبادت ہے, قرآن عربی میں پڑھنا عبادت ہے, قرآن کو اپنی زبان میں سمجھنا عبادت ہے, قرآن کی تفسیر سیکھنا عبادت ہے, قرآن کے احکام کو سمجھنا عبادت ہے. غرض کسی بھی طریقے سے قرآن سے آپ ٹچ ہوں گے, ان ٹچ رہیں گے, آپ کو بہتر ثواب ملے گا, اس کی عبادت کا ثواب ملے گا, اس کو پڑھیں گے ذکر کا ثواب ملے گا. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جس کو علم حاصل کہتے ہیں, زمین کا, زمین کی تہ کا, جس کو آسمان کا, آسمان کی بلندیوں کا, چاند کا, ستاروں کا, یہ سارا علم آپ کو قرآن میں ملے گا. قرآن ہی ہمیں سکھاتا ہے کہ کہاں مشرق ہے, کہاں مغرب ہے, کہاں سورج طلوع ہوتا ہے, کہاں سورج غروب ہوتا ہے. مسلمانوں, یہ تمہاری کمزوری ہے کہ تم سیکھ نہیں رہے, تم اپنے علم کو ظاہر نہیں کر رہے, تم اللہ کے آسمانی علوم کو لوگوں پر ظاہر نہیں کر رہے, کیونکہ تم سیکھ نہیں رہے. تمہارے کو یہی سمجھ میں آ گیا کہ مجھے دولت کمانی ہے اور اس کے لیے راستے ڈھونڈ لیے. دولت کمانا یہ اللہ کا ہے. دیکھیں, رزق اللہ کا, رزق اللہ ہی نے دینا ہے. حلال طریقے سے کھاؤ, حلال طریقے سے پیو, حلال طریقے سے دولت کو جمع کرو. پھر یاد رکھنا آخر مر جانا ہے, اور جب مرنا ہے تو اللہ ہی کے پاس لوٹنا ہے. جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا وہی تمہیں مرنے کے بعد زمین سے اسی حالت میں, اسی جسم کے ساتھ دوبارہ اٹھائے گا. لہٰذا اپنے آپ کو خدا اور خدا کی تعلیم سے دور مت کرو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت عطا کرے. ہدایت کی بات سن کر اللہ کی تکبیر کو بیان کرو. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد. لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا. لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا. لجپال نبی میرے درد دوا دی دوا دینا. جدو وقت نظارے, جدو وقت نظر آوے, دامن دی ہوا دینا. میں نعت تیری پڑھنا, میں ذکر
انتقال نبی میرے درداں دی دوا دینا۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ماہ سیام رمضان ٹرانسمیشن، جو کہ آپ کے لیے لے کر آیا ہے دیسی ٹی وی USA۔ میرے ساتھ میرے دونوں مہمان موجود ہیں اور اب میں دعوت نعت پیش کروں گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مہرین حسین کو، اور سنتے ہیں کہ مہرین ہمیں کیا سنا رہی ہیں۔ مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، میرا مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، مدینے سے رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، سبحان اللہ، مدینے جا رہا ہے، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تھی مہرین حسین جو کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں سنا رہی تھی، بہت محو ہو کر سنا رہی تھی، اور یقیناً یہ کلام ہمارے پروگرام میں کافی دفعہ پڑھا گیا ہے، لیکن یہ جب پڑھا جاتا ہے ہر انسان اپنے انداز میں اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ کلام ہے ہی اتنا خوبصورت کہ کہیں نہ کہیں آپ کی لو مدینے سے لگ جاتی ہے۔ اپنے اگلے ثنا خواں کو دعوت نعت دوں گی شعر کے ساتھ کہ جب کہا اس یاں سے میں نے بہت لاچاروں میں ہوں، جب کہا اس یاں سے میں نے بہت لاچاروں میں ہوں، جن کے پلے کچھ نہیں ہے ان خریداروں میں ہوں، جن کے پلے کچھ نہیں ہے ان خریداروں میں ہوں، اور تیری رحمت کے لیے شامل گناہ گاروں میں ہوں، تیری رحمت کے لیے شامل گناہ گاروں میں ہوں، تو بول اٹھی رحمت، تو بول
بول اٹھی رحمت نہ گھبرا، میں مددگاروں میں ہوں، بول اٹھی رحمت نہ گھبرا، میں مددگاروں میں ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب محمد وقاص رضا قادری، جو کہ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مولا مدینہ ہے، بس میرا مولا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، سبحان اللہ، سیرا مدینہ ہے، کیا کوئی دو سیرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، اور اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، دل فدا ہے مدینے والے پہ، میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھے سو جان سے قربان مدینے والے، بھائی دل فدا ہے مدینے والے پہ، دل منور میرا مدینہ ہے، دل منور میرا مدینہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تھے جناب محمد وقاص رضا قادری، جو کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ ناظرین گرامی، اب وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم ابھی حاضر ہوتے ہیں۔ خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ماہ سیام رمضان ٹرانسمیشن، جو کہ آپ کے لیے لے کر آیا ہے دیسی ٹی وی USA۔ ناظرین گرامی، اب وقت ہوا چاہتا ہے ہماری آج کی نشست میں اس سیگمنٹ کا جہاں ہمارے مہمان ہمیں منقبت سنانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور میرے ساتھ آج بھی میرے دو مہمان موجود ہیں جو کہ یہاں پر ایک محفل کا سا سما لگائے ہوئے ہیں۔ تو بنا کسی تاخیر کے اپنی مہمان مہرین حسین کی جانب چلیں گے اور دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کون سی منقبت سنا رہی ہیں۔ منہ سے ایک بار لگا دیتے جو مولا پانے
دشت حرمت میں نہ یوں ٹھوکریں سبحان اللہ کھاتا پانی منہ سے ایک بار منہ سے ایک بار لگا لیتے جو مولا دشت حرمت میں نہ یوں ٹھوکریں کھاتا پانی دشت حرمت میں نہ یوں ٹھوکریں کھاتا پانی منہ سے ایک بار کون کہتا تھا کہ پانی کو ترستے تھے حسین ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی ان کے ہونٹوں کو ترستا رہا پیاسا پانی منہ سے ایک بار ظرف یہ حضرت عباس کا دیکھے کوئی ظرف یہ حضرت کا دیکھے کوئی نہر قدموں میں تھی اور منہ سے نہ مانگا پانی نہر قدموں میں تھی اور منہ سے نہ مانگا پانی دشت حرمت میں نہ یوں ٹھوکریں کھاتا پانی منہ سے ایک بار سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ جناب یہ تھیں مہرین حسین جو کہ ہمیں منقبت سنانے کی سعادت حاصل کر رہی تھی اور بنا کسی تاخیر کے میں اپنے اگلے مہمان جناب محمد وقاص رضا قادری جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے گزارش کروں گی کہ ہمیں منقبت سنائیں. فاصلوں کو اتارا مٹا فاصلوں کو اتارا مٹا جالیوں پر نگاہ
ہے جمی ہے جھالیوں پر نگاہ جمی ہے اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو جھالیوں پر نگاہ جمی ہے غوث اعظم غوث بلا ہو نور ہو نور صلی علی کیا بیان کا میں گواہ ہوں دستگیری میں مشکل کشا ہو آج دیدار اپنا کرا دو آج دیدار اپنا کرا دو جالیوں پر نگاہ جمی ہے ایک مجرم سیاہ کار ہوں میں ایک مجرم سیاہ کار ہوں میں ہر سزا کا خطا کار ہوں میں میرے چاروں طرف ہے اندھیرا روشنی کا طلب کار ہوں میں ایک دیا ہی سمجھ کے جلا دو میرے شاہ جیلا ایک دیا ہی سمجھ کے جلا دو جالیوں پر نگاہ جمی ہے چولی کو میری برنو منگتا پھرتا ہے مارا مارا کہ میرا بلے بلے دولا شادی رچی ہوئی ہے سب براتی کیا خوب ہے نظارہ آج دیدار اپنا کرا دو جالیوں پر نگاہ جمی ہے جو بنا لیا ہے اپنا کہاں روسیاں فریدی کہاں سلسلہ تمہارا ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھے جناب محمد وقاص رضا قادری جو کہ ہمیں منقبت سنانے کی سعادت حاصل کر رہے تھے. اسی کے ساتھ ناظرین گرامی ہمارے آج کی اس نشست کا وقت اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے اور ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ آپ نے جس طرح پہلے دن سے یعنی کہ ہمارے اس پروگرام کے پرومو سے لے کر فرسٹ ایپیسوڈ سے لے کر آج تک ہمارا ساتھ اپنے ساتھ جو ہے وہ جمائے رکھا ہوا ہے، تو ناظرین گرامی ہماری امید ہوتی ہے آپ سے
کہ آپ ہمیشہ اسی طرح اپنی محبتوں سے ہمیں نوازتے رہیں، اپنے ویوز سے، اپنے لائک سے ہمارا ساتھ جو ہے وہ برقرار رکھیں اور ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیں۔ ہماری آج کی نشست جو ہے وہ یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے، بشرط زندگی اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے انشاءاللہ ملاقات کریں گے۔ میں اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی۔ وقاص بھائی آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لے کر آئے۔ مہرین آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لے کر آئیں اور آپ دونوں نے ہمیں اتنے خوبصورت کلام جو ہیں وہ سنائے۔ ناظرین گرامی، اپنی میزبان سندس علی کو دیجیے اجازت۔ دیکھتے رہیے ماہ صیام رمضان ٹرانسمیشن دیسی ٹی وی US سے۔ اللہ حافظ۔